बाहर सेहन में अम्मा का जनाजा रखा हुआ था और अंदर कोई लड़ाई झगड़े कर रहा था। मोहल्ले वाले हैरत से अंदर की जानिब देखने लगे। मैं भागता हुआ अंदर गया तो देखा मेरी बहनें और भाभियां आपस में बहुत बुरे तरीके से लड़ झगड़ रही थीं। इनके हाथ में जेवरात वाला डब्बा था जिसमें अम्मा के बहुत ही कीमती जेवरात रखे हुए थे। मैंने फ़ौरन गुस्से में इन सब से कहा, क्या तमाशा लगा रही हो? बाहर लोग बैठे हैं और अम्मा का जनाजा भी सेहन में रखा है और तुम लोग यहाँ बैठकर जेवरात के पीछे लड़ रही हो। ये सब क्या है? तो मेरी भाभियाँ कहने लगीं, जेवरात पर हमारा हक है, हमने अपनी सास की खिदमत की है। तुम्हारी बहनें तो शादियाँ होकर चली गई थीं। मेरी बहनें कहने लगीं, वो हमारी माँ थी, इस पर हमारा हक है। इनके बीच लड़ाई इतनी बढ़ गई कि मोहल्ले वाले अंदर आ गए और कहने लगे, किस तरह के लोग हो? इधर बाहर तुम्हारी माँ का जनाजा रखा हुआ है और तुम लोग यहाँ बैठकर जेवरात के पीछे लड़ाई झगड़े कर रहे हो। मगर इनमें से कोई भी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं था, बस एक दूसरे से खींचातानी कर रहे थे। मेरी बहन कहने लगी, इसने अम्मा के जेवरात चुरा लिए हैं। वो मुसलसल मेरी भाभी की तरफ इशारा किए जा रही थी। वो बड़ी भाभी थीं, इनके गुस्से से वैसे ही सब डरते थे। मैंने भाभी से कहा, ये क्या बदतमीज़ी है? अभी अम्मा को दफन भी नहीं किया और आपने अम्मा के जेवरात चुरा लिए। क्या आपकी इन पर भी नज़र थी? तो वो कहने लगी, इतने शरीफ मत बनो, मैं जानती हूँ तुम सब की नज़र है इन जेवरात पर। चाहे कुछ भी हो, मैं जेवरात अपने पास ही रखूँगी, किसी को नहीं दूँगी। एक डब्बा तो मेरी बहनों और दूसरी भाभीयों के हाथ में था और बाकी जेवरात बड़ी भाभी ने चुरा लिए थे। इस तमाम सूरत हाल को देखकर मैं सर थाम कर वहीं बैठ गया कि आखिर क्या करूं। मेरे बाकी भाई भी वहां बैठकर तमाशा देख रहे थे। अपनी बीवियों के सामने वैसे भी इनकी नहीं चलती थी। फिर मैंने अपनी बहनों के पास आया और इनके हाथ से वो डब्बा खींच लिया और कहा, अम्मा के जेवरात कोई नहीं लेगा, सारे जेवरात लेकर हम अम्मा के साथ ही इसे दफना देंगे। ये सुनकर सारे खामोश हो गए। बड़ी भाभी भी जाकर सारे जेवरात ले आईं और खामोशी से मुझे दे दिए। मैंने सारे जेवरात एक कपड़े में बांधे और जब अम्मा का जनाजा उठने लगा तो जेवरात को भी अपने साथ ले गया। मेरा इरादा था कि इन्हें दफना दूं ताकि घर में इन जेवरात के पीछे कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो। मैं वैसे भी लड़ाई झगड़े से बहुत ही दूर रहता था। मैं जानता था अगर मैं बीच में नहीं पड़ा तो मेरी बहनें और मेरी भाभियाँ जेवरात के पीछे एक दूसरे को मार देंगी और इनके शोहर तो जोरू के गुलाम थे। इनके अलावा किसी और की बात सुनते ही नहीं थे। मैं चूँकि भी शादीशुदा नहीं था, इसीलिए आज़ादाना हर चीज़ का फ़ैसला कर लेता और मेरे फ़ैसले से कोई भी इन्हिराफ नहीं करता था, क्योंकि इस घर का खर्चा मेरी कमाई पर ही चल रहा था। मेरे बड़े भाइयों में से कोई भी कामकाज नहीं करता था। एक दो दिन जाकर काम करते और इसके बाद वापस घर आकर बैठ जाते। और जो लग कर एक जगह नौकरी कर रहा था, सब जानते थे अगर मैंने भी काम करना छोड़ दिया तो घर का खर्चा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इसीलिए मेरे साथ समझौता कर ही लेते थे। अब भी जब मैंने कहा कि अम्मा के जेवरात मैं अम्मा की कब्र के साथ ही दफना दूंगा तो सब इस बात पर राज़ी हो गए। मैं जानता था अब भी इन सब के दिलों में लालच है और वो किसी न किसी तरह से इस जेवर को हासिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं अम्मा के जनाजे के साथ ही अपनी हिफाजत में जेवरात लेकर चला गया। जनाजा पढ़ने के बाद जब हम कब्रिस्तान की तरफ दफनाने के लिए गए तो मैंने गोरकन को कुछ पैसे दिए और कहा, कब्र में अलग से एक छोटा सा घड़ा खोद देना, मैंने वहाँ कुछ चीज़ें रखनी हैं। मैं नहीं चाहता कि इसके पीछे घर में लड़ाई झगड़े हों। गोरकन मेरी बात मानकर कहने लगा, ठीक है, मैं कब्र में एक ही घड़ा खोद दूंगा। जब लोग चले गए और कब्रिस्तान खाली हो गया तो मैंने अपने पास मौजूद जेवरात की पोटली को निकाला और अम्मा की कब्र में एक अलग घड़े में दफना दिया और फिर घर वापस आ गया। सब बेचैनी से मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मैंने इन सबको बता दिया कि मैं जेवरात को दफना कर आ चुका हूँ। अब इसका कोई भी जिक्र नहीं करेगा और ना ही मैं किसी के मुंह से इस बारे में कोई बात सुनना चाहता हूँ। सब मुंह बनाकर अपने अपने कमरों में चले गए, लेकिन मैं छत पर आकर बैठ गया। मेरी निगाहों के सामने बार बार वो जेवरात ही घूम रहे थे। दरअसल मेरे अपने दिल में भी लालच था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं वहाँ जाकर इन जेवरात को निकालूं या फिर वहीं दफन रहने दूं, क्योंकि वो जेवरात बहुत कीमती थे और अगर मेरे हाथ लग जाते तो मैं इनमें से बहुत सा पैसा कमा सकता था। फिर मैं सब्र ना कर सका। जैसे ही रात का अंधेरा चारों तरफ फैला, मैं फ़ौरन से चुपके से घर से निकला और किसी को इस बारे में इल्म ना हो सका कि मैं इस वक्त घर से बाहर निकला हूँ और कब्रिस्तान की तरफ चल दिया।
وہاں پہنچ کر میں نے جو ہی قبر کھودنا شروع کی تو مجھے لگا جیسے میری ماں نے میرا نام پکارا ہے۔ پہلے تو مجھے لگا شاید میرا وہم ہو، اسی لیے میں نے دوبارہ سے قبر کھودنا شروع کر دی، اور اگر گورکن مجھے یہاں قبر کھودتا دیکھ لیتا تو وہ ضرور اس بات کی اطلاع کسی نہ کسی کو دے دیتا، جو میں ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ ابھی میں قبر کھود ہی رہا تھا، اچانک مجھے کچھ ایسا نظر آیا۔ میں چلاتے ہوئے الٹے قدموں قبرستان سے نکل کر باہر بھاگ گیا۔ میں نے جو کچھ دیکھا مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں سیدھا اپنے کمرے میں چھپ گیا۔ رات پوری میں اپنے کمرے میں ہی بند رہا۔ صبح جب بھابھی نے آ کر میرا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا، اٹھ جاؤ، تم اتنی دیر تک کیوں سو رہے ہو، کام پر نہیں جانا کیا؟ تو میں نے اندر سے ہی کہا، نہیں، میں آج کام پر نہیں جاؤں گا، میرے اندر ہمت نہیں ہو رہی۔ میں نے جو کچھ رات کو دیکھا میں اسے بھول نہیں پا رہا تھا۔ کیا وہ حقیقت تھی یا پھر میرا ایک وہم؟ میں تھوڑی دیر کے بعد کمرے سے باہر نکلا اور چپکے سے دوبارہ سے قبرستان کی طرف چلا آیا۔ وہاں پہنچ کر میں نے دیکھا قبر تو بالکل صحیح تھی، لگ ہی نہیں رہا تھا کہ رات کو میں نے اسے کھودا ہے۔ گورکن میرے پاس آیا اور کہنے لگا، کیا ہوا؟ لگتا ہے تم اپنی ماں سے بہت پیار کرتے ہو، تمہارے علاوہ تو یہاں پر کوئی بھی نہیں آیا۔ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے گھر واپس آ گیا۔ اگلے کئی دن تک میں یوں ہی پریشان رہا۔ لوگ آتے تھے، تعزیت کرتے اور چلے جاتے۔ ہمارے کچھ رشتہ دار جو اسی شہر میں رہتے تھے وہ بھی گاہے بگاہے آ کر مل رہے تھے۔ میری بہنیں اور بھابیاں ایک بار پھر سے زیورات پر لڑ پڑی تھیں۔ میں نے جا کر انہیں خاموش کروایا اور کہا، وہ زیورات کسی کو بھی نہیں ملیں گے، وہ اماں کے ساتھ ہی مٹی ہو جائیں گے، اب کوئی بھی اس بات کا ذکر نہ کرے۔ لیکن وہ چلا کر کہنے لگیں، تم اتنی بیوقوف ہو، تم نے جا کر اتنے مہنگے اور قیمتی زیورات قبر میں دفنا دیے۔ اگر ان زیورات کو ہم بیچ دیتے تو گھر کی اچھی خاصی مرمت کروا دیتے۔ بھابھی کی بات سن کر بہن چلانے لگی اور کہنے لگی، گھر کی مرمت کیوں کرواتے؟ گھر ٹھیک ٹھاک تو ہے، میں اپنی بچوں کی شادی کروا دیتی۔ میری بیٹی کی شادی کی عمر ہو رہی ہے، اس کا جہیز جمع کرتی، لیکن تم لوگ ہو کہ بس اپنے بارے میں ہی سوچ رہے ہو۔ میری بڑی بہن جس کی شادی کئی سال پہلے ہو گئی تھی، اس کی بڑی بیٹی اب 12ویں جماعت میں تھی اور وہ اس کے جہیز کے لیے اماں کے زیورات کو بیچنا چاہتی تھی، کوئی گھر کی مرمت کروانا چاہتا تھا۔ میرے دل میں بھی اب تک لالچ تھا۔ میں نے سوچا کیوں نہ ایک بار جا کر قبر کھود کر زیورات نکالنے کی کوشش کروں، لیکن فی الحال تو میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی، اسی لیے میں نے سب کو خاموش کروا دیا۔ ہمارے گھر میں کبھی بھی کسی کی آپس میں نہیں بنتی تھی۔ ہم 4 بھائی اور 4 بہنیں تھیں۔ شروع سے ہی آپس میں سب ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ غریب گھر میں پیدا ہوئے تھے۔ ابا ایک فیکٹری میں معمولی ملازمت کا کام کرتے تھے۔ ان کی قسمت کے اماں سے ان کی شادی ہو گئی۔ اماں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھیں، اسی لیے شادی کے وقت انہوں نے انہیں خوب جہیز اور زیور دیا، مگر ان کے ماں باپ کی وفات کے بعد اماں کے حالات بھی خراب ہو گئے، لیکن ہر طرح کے حالات میں انہوں نے اپنے ان زیورات کو سنبھال کر رکھا کہ کسی برے وقت میں کام آئیں گے۔ خیر ہمارے اوپر اتنا برا وقت تو کبھی نہیں آیا کہ ہمیں وہ زیورات بیچنے پڑ جاتے۔ اماں کو ان زیورات سے بہت زیادہ محبت تھی، کیونکہ وہ ان کے ماں باپ کی طرف سے تحفے کے طور پر دیے گئے تھے۔ کچھ زیورات اماں کی والدہ کے بھی تھے، اسی لیے اماں کسی کو بھی ان زیورات کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھیں۔ ہم لوگ پہلے ایک چھوٹے سے علاقے میں رہا کرتے، جہاں پر رہائش اختیار کرنا حد سے زیادہ مشکل تھا۔ ایک ہی کمرہ تھا جہاں پر ہم تمام بہن بھائی کسی نہ کسی طرح سے رہ لیتے۔ گرمیوں کے دنوں میں وہاں رہنا حد سے زیادہ مشکل ہو جاتا۔ ہم بھائی تو پھر بھی چھت پر چارپائیاں بچھا کر سو جاتے، لیکن بہنوں کو نیچے ہی گرمی میں سونا پڑتا۔ جب زیادہ پنکھا چلتا تو بجلی کا بل بھی زیادہ آتا اور ابا کی ساری تنخواہ اس پر ہی لگ جاتی، تو بعد میں گھر کا خرچہ چلانا حد سے زیادہ مشکل ہو جاتا۔ اماں میں ایک کفایت شار عورت تھیں، گھر کا خرچہ اتنی مشکلات میں بھی کسی نہ کسی طرح سے چلا رہی تھیں، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ خرچے بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ جیسے ہم بہن بھائی بڑے ہو رہے تھے، ہمارے بہت سے خرچے ایسے تھے جنہیں پورا کرنا اماں اور ابا کے لیے بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ ہم میں سے کوئی بھی پڑھائی نہیں کرتا تھا، کیونکہ اتنے پیسے نہیں تھے کہ اسکول وغیرہ کی فیسیں بھری جا سکیں، اسی لیے اماں نے کبھی بھی ہمیں اسکول داخل نہیں کروایا۔ ان حالات میں بھی اماں نے کبھی بھی اپنے زیورات نہیں بیچے اور نہ ہی کسی کو انہیں بیچنے دیتی۔ ویسے بھی ہمارے ہاں بچوں کو پڑھانے کا کوئی خاص رواج نہیں تھا، بس ایک میں ہی تھا جسے پڑھنے کا شوق تھا۔
اسی لیے محلے کے ایک لڑکے کے پاس جا کر بیٹھ جاتا جو مجھے تھوڑا بہت پڑھا دیتا، مگر اسکول جانے کا میرا بھی دل نہیں کرتا تھا۔ میں اس لڑکے کے پاس جا کر پڑھنا زیادہ مناسب سمجھتا۔ اس نے مجھے تھوڑا بہت پڑھنا لکھنا سکھا تو دیا، لیکن پھر وہ لوگ یہاں سے کہیں اور چلے گئے، کیوں میری پڑھائی کا یہ واحد سلسلہ بھی رک کر رہ گیا۔ میرے بڑے بھائی اکثر ادھر ادھر تھوڑی چھوٹی موٹی مزدوری کے لیے چلے جاتے، لیکن گھر کا خرچہ پھر بھی پورا نہ ہوتا۔ اماں کا خیال تھا 2 بڑی بہنوں کی اس سال شادی کر دی جائے۔ ظاہر سی بات ہے ہم اپنے ہی ہم پلہ لوگوں میں شادی کر سکتے تھے، اتنی زیادہ اوقات نہیں تھی کہ بڑے گھر میں بیٹی کو بھیجتے، وہاں زیادہ ڈیمانڈ ہوتی۔ اسی لیے اماں نے مناسب سے رشتے تلاش کیے اور شادی پکی کر دی۔ ہم بہن بھائی حد سے زیادہ لالچی تھے، نہ جانے کس پر چلے گئے۔ خاص طور پر میرے بڑے بھائی اور میری بہنیں ایک ایک چیز کے لیے ایک دوسرے کو مرنے مارنے پر آ جاتے، ایک دوسرے سے ہر چیز چھین لیتے۔ بڑی بہن سب سے بڑی تھی گھر میں، اسی لیے وہ زیادہ حکم چلاتی، اس کا روب بھی زیادہ تھا، اسی لیے ہم اپنی ہر اچھی چیز اسے دے دیتے۔ میں تو شکر کر رہا تھا کہ اس کی شادی ہو رہی ہے تاکہ وہ آئندہ میری پسند کی کوئی چیز مجھ سے نہ چھین سکے۔ اماں منع کرتی اور کہتی مل جل کر رہا کرو، اگر تم سب یوں ہی لڑتے رہو گے تو کبھی بھی ایک ساتھ نہیں رہ پاؤ گے۔ ابا گھر کے معاملات پر زیادہ نہیں بولتے تھے، انہیں صرف ایک بات کی فکر ہوتی کہ گھر میں کما کر کیسے لایا جائے، اس کے علاوہ کسی بھی چیز میں دلچسپی نہیں لیتے تھے۔ جو کچھ ہوتا تھا اماں ہی دیکھتی تھیں۔ کبھی کبھی ہم عید وغیرہ پر گاؤں چلے جاتے، جہاں پر میری دادی کا چھوٹا سا گھر بنا ہوا تھا، وہاں بھی سب لوگ مل جل کر ہی رہتے تھے۔ چھوٹے سے گھر میں ایک بہت بڑی فیملی رہ رہی تھی۔ میں وہاں بھی جا کر کبھی بھی خوش نہیں ہوتا تھا۔ ہم میں سے کوئی بھی وہاں جا کر خوشی محسوس نہیں کرتا۔ وہاں بھی ہمیں چھوٹے چھوٹے تنگ کمروں میں سونا پڑتا۔ تایا لوگوں کی چھوٹی سی زمین تھی، وہ اسی میں کھیتی باڑی کرتے۔ ابا کو گاؤں میں رہنا پسند نہیں تھا، اسی لیے وہ شہر جا کر ہی کام کرتے۔ محلے میں جب بھی کوئی اپنے دادا دادی یا نانا نانی کے گھر جاتا تو کوئی نہ کوئی چیز لے کر ہی آتا، اور ایک ہم تھے، جب بھی جاتے تو خالی ہاتھ ہی واپس آتے۔ ہمیں کوئی بھی چیز تحفے میں نہ ملتی۔ ظاہر سی بات ہے وہ لوگ بھی غریب تھے، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، ان کے پاس صرف خلوص تھا جو وہ ہمیں دے دیتے، مگر ہمیں وہ نہیں چاہیے تھا۔ ہمیں کوئی پیسے یا کھانے پینے کی چیز چاہیے ہوتی۔ اماں ہمیں بہت سمجھاتی کہ اتنا لالچی پن اچھا نہیں، ورنہ بہت پچھتاؤ گے، مگر ہم اماں سے کہتے کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے، جو لوگ امیر ہوتے ہیں وہ کتنے آرام سے رہ رہے ہیں، کیا آپ نہیں دیکھ رہی کتنی بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، اور ہم ہیں کہ بسوں میں ہی دھکے کھاتے ہیں۔ وہ کتنے بڑے گھروں میں رہتے ہیں، اور ہمارے پاس تو سونے کے لیے ایک کمرہ بھی مشکل سے ہی میسر ہے۔ ایسے حالات میں ہم لالچی نہ بنے تو کیا کریں؟ ہمیں بھی بہت زیادہ پیسے چاہیے۔ ابا کوئی ایسا کام کیوں نہیں کرتے جس میں بہت پیسے ہوں؟ بڑی بہن کی یہ باتیں سن کر اماں غصہ ہو گئیں اور کہنے لگیں وہ حلال کما رہے ہیں، تم ہو کہ ناشکری والی باتیں کر رہی ہو۔ آئندہ میں تمہارے منہ سے یہ سب نہ سنوں۔ جب تمہاری شادی ہو جائے گی اور تم اپنے گھر کو سنبھالو گی، تب تمہیں اس بات کا اندازہ ہوگا کہ مرد کو باہر جا کر کمانے میں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اپنی ضرورتوں پر دھیان دو۔ کیا تم کل کو اپنے شوہر کے گھر جا کر بھی یہی سب کرو گی؟ میری بہن کہنے لگی آپ نے غریبوں میں رشتہ جوڑ دیا ہے، کاش کسی امیر لڑکے سے میرا رشتہ کیا ہوتا تو میں بھی ٹھاٹ باٹ سے رہتی۔ لوگ اپنی بیٹیوں کو کتنا جہیز دیتے ہیں، اور آپ نے میرے لیے کیا بنایا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں۔ ارے کم سے کم مجھے اپنے زیور میں سے کچھ ہی زیور دے دیں، سسرال میں میری واہ واہ ہو جائے گی۔ اماں کہنے لگی تمہاری کیسی سوچ ہے، تم تو میرے زیورات پر نظر رکھی ہوئی ہو، وہ میرے ماں باپ کی اکلوتی نشانی ہیں، میں انہیں سنبھال کر رکھنا چاہتی ہوں، اور شادیاں جہیز دینے سے نہیں چلتی، بلکہ آپس میں خلوص اور وفاداری ہونی چاہیے اور محبت ہونی چاہیے۔ اماں کی یہ سب باتیں سن کر میری بڑی بہن غصے سے وہاں سے چلی گئی۔ اس دن کے بعد سے وہ ہمیشہ ہر چیز میں اماں کے زیورات کا ذکر کرتی تھی اور کہتی تھی اماں اگر اپنے زیورات بیچ دیں تو ہمارے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ لیکن دوسری طرف اماں کا کہنا تھا اس سب سے خوشی نہیں ملتی، تم لوگوں کا لالچ پن پھر بھی ختم نہیں ہوگا۔ اماں دونوں بہنوں کی شادی اکٹھے ہی کر رہی تھیں تاکہ خرچہ تھوڑا کم ہو۔ گھر میں ہی شادی کی چھوٹی سی دعوت رکھی گئی اور اسی میں کھانے پینے کا بندوبست کیا گیا۔ کھانا وغیرہ اماں نے گھر پہ ہی تیار کر لیا۔ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ باہر سے مہنگے داموں کھانا خرید کر لایا جائے،
اور صرف ضرورت کے مطابق ہی کھانا رکھا۔ میری بہن نے سارا وقت منہ بنائے رکھا اور کہا ایسے رخصت کیا جا رہا ہے جیسے میں کوئی بوجھ ہوں۔ اماں کو غصہ آ گیا تو اماں نے کہا کیا میں تمہیں زیورات سے لاد دوں یا پھر جہیز کے ٹرک بھر کر دوں؟ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں، سمجھ کیوں نہیں آتی؟ بہرحال بہن رخصت ہو کر چلی گئی۔ جہاں وہ رخصت ہو کر گئی تھی وہ بھی ہماری طرح کے ہی لوگ تھے۔ دونوں بہنوں کی شادی ایک ہی گھر میں کی گئی۔ اماں نے سوچا تھا دونوں مل جل کر رہیں گی، لیکن ہر وقت دونوں شکوے ہی کرتی رہتی تھیں کہ وہ لوگ اتنے غریب ہیں، اکثر ہی اپنے شوہروں کو تنگ کرتی کہ ہمیں مہنگی چیزیں چاہیے۔ اماں دونوں کو سمجھاتی رہتی لیکن وہ دونوں کبھی بھی اماں کی بات نہ سنتی اور ہمیشہ فرمائشوں کے پل باندھتی رہتی۔ اماں نے بھی انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ جب ان کے ہاں بچوں کی پیدائش ہوئی تو اماں نے حسب توفیق تھوڑا بہت انہیں دیا، تحفے تحائف دیے، لیکن وہ اس پر بھی خوش نہ ہوئیں اور کہنے لگیں ہمیں اور ہمارے بچوں کو سونے کا کچھ تو لا کر دیں۔ یہ سن کر اماں خاموش ہو گئیں۔ اس دن کے بعد سے وہ چپ چپ رہنے لگ گئیں۔ میں جو کہ گھر میں اماں کے سب سے زیادہ قریب تھا اسی لیے ان کی خاموشی کو سمجھ گیا۔ میں نے اماں سے کہا کیا واقعی میں ہی آپ کو وہ زیورات اتنے عزیز ہیں؟ اماں کہنے لگیں ایسی کوئی بات نہیں، مجھے اپنی اولاد سے بڑھ کر عزیز نہیں، لیکن وہ زیورات میں اس لیے سنبھال کر رکھوں گی، اگر کبھی ایسا وقت آیا جب کھانے کے بھی لالے پڑ جائیں گے تو وہ تب کام آئیں گے۔ اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہو، لیکن ابھی میں جلد بازی کر کر انہیں بیچ نہیں سکتی۔ میرے صرف 2 بچے تو نہیں نا، تم سب بھی ہو، تم سب کا بھی تو میں نے سوچنا ہے۔ میں سمجھ گیا اماں دور کا سوچ رہی ہیں۔ میری بہنوں کی شادی کو 3 سال کا عرصہ گزر گیا۔ وہ اب بھی ویسی کی ویسی ہی تھیں، ہر دوسرے تیسرے دن گھر آ جاتی اور شکوے کرتی۔ اماں اب بھی انہیں ویسی ہی سمجھاتی رہتی۔ پھر ایک دن اماں نے سوچا بڑے بھائیوں کی شادی کر دی جائے، اس کے لیے رشتے تلاش کرنا شروع کر دیے۔ میرے بھائی تو کبھی بھی کہیں بھی لگ کر کام نہیں کرتے تھے، انہیں کام کرنے کا کچھ زیادہ شوق نہیں تھا، لیکن پھر بھی اماں چاہتی تھیں کہ ان کا گھر بس جائے، اسی لیے انہوں نے ان کے لیے رشتے تلاش کرنا شروع کر دیے۔ جب میری بہنوں کو اس بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے اماں سے کہا کم از کم بھائیوں کی شادی کسی ایسے گھر میں کر لیں جہاں پیسے کی ریل پیل ہو، کوئی امیر لڑکی ڈھونڈ لیں۔ اماں کہنے لگیں تمہارے بھائی کچھ خاص کماتے نہیں، انہیں کون اپنی لڑکی دے گا؟ لیکن جب بھی اماں رشتہ دیکھنے کے لیے جاتی وہ دونوں بھی ساتھ میں جانے کے لیے تیار ہو جاتی اور وہاں جا کر ان کی غربت کا ایسا مذاق اڑاتی کہ لڑکی اور اس کے والدین شرمندہ ہو کر رہ جاتے۔ وہ دونوں ہرگز نہیں چاہتی تھیں کہ کسی غریب گھرانے میں بھائیوں کا رشتہ ہو، انہیں تو صرف پیسے سے مطلب تھا، اسی لیے وہ کسی پیسے والے خاندان سے شادی کی خواہش مند تھیں۔ جب ان دونوں نے یہ سب کرنا چھوڑا نہیں تو ماں نے انہیں بنا بتائے ہی جا کر رشتہ دیکھ لیا اور بات بھی پکی کر دی۔ ان دونوں کو پتہ چلا تو اپنے بچوں سمیت میکی آ کر بیٹھ گئیں اور کئی دن اماں سے اسی بات کا شکوہ کرتی رہیں کہ شادی کے بعد تو آپ نے ہمیں بالکل ہی پرایا کر دیا ہے، ہمارے بارے میں بالکل نہیں سوچتی۔ اماں نے کہا تم لوگوں کو میں اپنے ساتھ لے کر جاتی تھی لیکن تم دوسروں کا مذاق ہی اڑاتی تھی، اسی لیے میں نے سوچا کہ میں خود ہی جا کر رشتہ پکا کر رہا ہوں۔ اماں کی بات سن کر وہ دونوں کہنے لگیں ہم اپنے بھائیوں کا بھلا ہی چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کی شادی کسی امیر گھر میں ہو جائے۔ آپ اس بات کو کیوں نہیں سمجھ رہی؟ ہمیں اس بات کا پورا یقین ہے کہ آپ نے کسی غریب گھر کی لڑکی سے ہی شادی طے کی ہوگی، آخر آپ کسی امیر گھر میں شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ اماں نے ان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور شادی کی تیاریاں کرنا شروع کر دیں۔ وہ خود ہی شاپنگ وغیرہ کے لیے جاتیں، ضرورت کی چیزیں خرید کر لے آتیں۔ اگر بہنوں کو ساتھ لے کر جاتیں تو وہ ہر چیز میں کیڑے نکالتیں اور مہنگی سی مہنگی چیز پر ہاتھ رکھ دیتیں، اسی لیے اماں نے خود ہی سب کچھ کر دیا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جاتیں اور تمام چیزیں خرید کر واپس آ جاتیں۔ تیاریاں وغیرہ مکمل ہو گئیں، ہم لوگ چھوٹی سی بارات لے کر گئے اور لڑکی کو رخصت کروا کر لے آئے۔ بڑی بہنیں مسلسل اماں سے کہہ رہی تھیں لڑکی والوں نے کتنا جہیز دیا، کتنے پیسے دیے، یہ سب پوچھ رہی تھیں۔ اماں نے کہا میں نے انہیں منع کر دیا ہے کہ جہیز مت دینا، وہ لوگ بھی ہماری طرح غریب ہیں، اسی لیے میں ان سے جہیز مانگ کر ان کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھا سکتی۔ لڑکی والوں کے سامنے ایسی کوئی بھی بات مت کرنا۔ میری بہنوں نے یہ سب سن کر اپنے منہ بنا لیے۔ پوری شادی میں وہ ایسی ہی اکھڑی اکھڑی سی رہیں، حالانکہ اماں بار بار ان سے کہہ رہی تھیں اچھے سے پیش آؤ، مگر میری بہنیں ایک طرف ہو کر بیٹھ گئیں۔
میں نے اماں کے ساتھ مل کر اپنی بھابھیوں کا استقبال کیا اور انہیں ان کے کمروں میں پہنچا دیا۔ بھائیوں کی شادی کے لیے ہم نے دوسرا گھر کرائے پر لیا جہاں پر کچھ کمرے زیادہ تھے تاکہ رہنے میں آسانی ہو۔ پہلے والا گھر تو بہت ہی چھوٹا تھا۔ نیا گھر کرائے پر لینے میں تھوڑا بہت خرچہ تو ہوا لیکن مجبوری تھی۔ ابا بوڑھے ہو رہے تھے اور اب کام زیادہ نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے میں نے ابا کی جگہ جا کر فیکٹری میں کام کرنا شروع کر دیا۔ روزانہ صبح سویرے ہی گھر سے نکل جاتا اور پھر شام گئے واپس گھر آتا۔ میرے بھائی شادی کے بعد بھی ویسے کے ویسے ہی تھے، کبھی کبھی کام پر جاتے، باقی سارا وقت گھر پر ہی پڑے رہتے۔ کیوں گھر کا سارا خرچہ میرے کندھوں پر آ گیا۔ ابا کی طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی، وہ حد سے زیادہ کمزور پڑ رہے تھے۔ اماں ان کے لیے بہت زیادہ پریشان رہتی، کبھی انہیں کسی حکیم کے پاس لے کے جاتی تو کبھی کسی کے، لیکن ان کی صحت میں کسی بھی طرح سے بہتری نہیں آ رہی تھی۔ پھر ایک دن اچانک سے ان کی وفات ہو گئی۔ ابا کے جانے کے بعد اماں بھی بالکل بستر سے لگ گئیں۔ اب گھر بھابھیوں نے سنبھال لیا۔ میں تو پورا دن کام پر ہوتا، پیچھے کیا گھر میں ہو رہا تھا میں بالکل نہیں جانتا تھا۔ اکثر میری شادی شدہ بہنیں بھی وہاں آ جاتیں اور بھابھیوں کے ساتھ مل کر لڑائیاں کرتیں۔ وہ سب ہمیشہ بس پیسوں کی بات ہی کرتے رہتے۔ میری بڑی بھابھی بہت ہی زیادہ غصیلی تھی، ہر ایک کو منہ پھاڑ کر جواب دیتی۔ اس کی اس بد زبانی کی وجہ سے کوئی بھی ان سے بات نہ کرتا۔ میری بہنیں جب بھی گھر آتی ہمیشہ انہیں اسی بات کا طعنہ دیتی کہ وہ بنا کوئی جہیز لیے گھر میں آ گئی تو میری بھابھی بھی آگے سے ان کو کہتی، تم کون سا جہیز کا ٹرک لے کر اپنے گھر گئی تھی؟ یوں بات اتنی زیادہ بڑھ جاتی کہ اندر سے اماں کو چلا کر کہنا پڑتا کہ خاموش ہو جاؤ۔ وہ لوگ پیسے کے پیچھے اتنے زیادہ پاگل تھے کہ ایک ایک پائی کے لیے ایک دوسرے کو بری طرح سے مارنا شروع کر دیتے۔ کبھی میری بھابھی کسی پر الزام لگا دیتی کہ اس نے میرا پیسہ چرایا ہے، کبھی میری بہنیں یہ سب کام کرتی۔ میں اس سب سے اتنا تنگ آ گیا کہ انہیں میں نے ان کے حال پر چھوڑ دیا، بس اماں کا دھیان رکھتا۔ لیکن کبھی کبھی میرے دل میں بھی حد سے زیادہ لالچ آتا کہ کاش میرے پاس بھی بہت زیادہ پیسے ہوتے۔ فیکٹری کا مالک جب بھی ہمیں تنخواہ دینے کے لیے پیسے گن رہا ہوتا تو اتنے زیادہ پیسے دیکھ کر میری آنکھیں لالچ سے بھر جاتیں۔ دل کرتا کہ اس کی نظروں سے بچا کر کچھ پیسے چرا لوں، لیکن کبھی ایسا کرنے کی ہمت نہیں کر پایا، بس سوچ کر ہی رہ جاتا۔ میری تنخواہ تھوڑی سی تو بڑھی تھی لیکن گھر پر لوگوں کا اضافہ بھی ہوا تھا۔ میرے بھائیوں کے بچے تھے، ان کا خرچہ بھی میرے سر ہی آ گیا۔ باقی سب کا خرچہ اٹھاتے اٹھاتے میں بہت زیادہ تھک گیا تھا۔ ایک دن اماں نے مجھ سے کہا، میں اب تیری شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے اماں سے کہا، بالکل بھی نہیں، کیونکہ گھر کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ اگر میں نے ان حالات میں شادی کر لی تو خرچہ بالکل بھی نہیں اٹھا سکوں گا۔ مگر اماں اس بات پر بضد تھیں۔ میرے ضد کرنے پر وہ مان تو گئیں، مگر وہ بار بار کہتی، میں اپنی زندگی میں تمہاری شادی ہوتے دیکھنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا، اسی لیے اماں کا لاڈلا بھی تھا اور ان کے قریب بھی رہا۔ ایک دن میں نے اماں سے باتوں ہی باتوں میں کہا، اماں گھر کا خرچہ چلانا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے، آپ اپنے ان زیورات میں سے کچھ زیور بیچنے کے لیے دے دیں، اس سے ہماری تھوڑی سی مشکل آسان ہو جائے گی۔ میری بات سن کر اماں نے فوراً سے اپنے زیور نکالے اور میرے ہاتھوں میں تھما دیے اور کہا، کسی کو بھی اس بارے میں پتہ نہ چلے اور کسی فضول کام میں پیسے خرچ مت کرنا۔ میں چاہتا تھا میرے بھتیجے اور بھتیجیاں پڑھائی کریں، اسکول میں جائیں، اسی لیے میں نے ان زیورات کو بیچ کر جو بھی پیسے آئے بھابھی کو دیے اور کہا، ان سے بچوں کو اسکول میں داخلہ دلوا دو۔ وہ مجھ سے پوچھتی رہ گئیں، اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ تو میں نے ان سے جھوٹ کہہ دیا کہ میں نے قرضہ لیا ہے۔ میرے دماغ میں ایک بات آ رہی تھی، میں نے تو ابھی زیور کا تھوڑا سا حصہ ہی بیچا ہے، اس سے اتنے پیسے مل گئے، اگر سارا زیور بیچیں گے تو نہ جانے کتنے پیسے مل جائیں گے۔ ہر وقت میرے دماغ میں وہ زیورات ہی گھومتے رہتے تھے۔ ایک دن جب میری بہنیں گھر پر آئیں تو اماں نے سب کو بٹھا کر کہا، میں اب چاہتی ہوں کہ تمہارے چھوٹے بھائی کی شادی کر دی جائے۔ میری شادی کی بات ایک بار پھر سے چل پڑی تو میری بہنوں نے دوبارہ سے کہنا شروع کر دیا، اماں باقی بھائیوں کے بارے میں تو آپ نے اپنی مرضی کر لی، ہماری شادی کے وقت بھی آپ نے اپنی مرضی کی تھی، لیکن اب ہم اس کی شادی اپنی مرضی سے ہی کسی اچھے گھر میں کریں گے، ہم مزید غربت میں نہیں جی سکتے۔ یہ سن کر اماں پھر سے پریشان ہو گئیں، ایک بار پھر سے وہی سب باتیں نکل آئی ہیں۔ بھابھی نے بھی بہنوں کا ساتھ دیا اور کہا،
کہ ہم اس کی شادی کسی امیر لڑکی سے ہی کروائیں گے تو ہمارے بھی وارے نیارے ہو جائیں گے۔ ویسے بھی یہ دکھنے میں اچھا ہے اور کسی بھی امیر زادی کو پھانس سکتا ہے۔ یہ سن کر اماں نے کہا، توبہ کرو، کس طرح کی باتیں کر رہی ہو تم لوگ، ہم شریف لوگ ہیں، اس طرح کی حرکتیں ہمیں زیب نہیں دیتی۔ مگر میری بہنیں اور بھابیاں کہنے لگیں، غربت کے آگے شرافت کا کیا کام؟ مجھے لگا شاید وہ بھی ٹھیک کہہ رہی ہیں، مگر میں ایسا کرنے کا حقیقت میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میری بہنوں اور میری بھابیوں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور یہی باتیں مجھ سے کرنا شروع کر دیں اور کہا، تم ہی ہو جو اماں کو کسی نہ کسی طرح سے منا سکتے ہو۔ دیکھو، تم کسی امیر لڑکی سے شادی کر لو تاکہ ہمارے حالات بدل جائیں۔ کتنے سالوں سے ہم ایسے ہی جی رہی ہیں اور ہم ایسے غربت میں مرنا نہیں چاہتے۔ میں نے ان سب کی باتوں میں آ کر اماں سے بات کرنے کی ٹھانی، اندر آیا اور اماں سے ساری بات کا ذکر کیا تو وہ ناراض ہو گئیں اور کہنے لگیں، تم بھی ان کی طرح بنتے جا رہے ہو، میں نے تمہیں یہ سب تو نہیں سکھایا۔ میں نے اماں سے کہا، اب میں بھی تنگ آ گیا ہوں اور کتنی بار کہا ہے، اتنی غربت میں ہم لوگ نہیں جی پا رہے۔ اماں کہنے لگیں، ٹھیک ہے، جاؤ جو کرنا ہے کرو۔ میں نے باہر آ کر اپنی بہنوں اور بھابیوں سے کہا، اماں کہہ رہی ہیں جو کرنا چاہتے ہو کرو، لیکن وہ ناراض ہیں۔ بہرحال میری بھابھی اور بہنوں نے ایک امیر لڑکی کا رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ بہت ساری لڑکیوں کو دیکھتی تھیں اور مجھ سے کہتی تھیں، جاؤ اس سے ملو اور انہیں اپنے جال میں پھنساؤ، لیکن میں ایسا کرنے میں ناکام ہو جاتا۔ تھک ہار کر میں نے ان سب سے کہا، بس اس سب کھیل کو اب یہیں ختم کر دو، جہاں اماں کہیں گی میں وہیں شادی کر لوں گا، کیونکہ مجھے خود بھی یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ ایک دن دوپہر کے وقت ہمارے گھر کا دروازہ بجا۔ میں نے جا کر کھولا تو ایک عورت چہرہ ڈھکے تھی، کہنے لگی، مجھے تمہاری ماں سے ملنا ہے۔ اس نے اماں کا نام لیا تو میں اسے اندر لے آیا اور اماں سے کہا، کوئی آپ سے ملنے آیا ہے۔ اسے دیکھ کر اماں کی آنکھیں چمک اٹھیں اور کہا، ٹھیک ہے، تم باہر چلے جاؤ، میں اس سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں، یہ میری دور پار کی کزن ہے۔ میں حیران ہوا، آج تک تو میں نے اماں کی کسی بھی کزن کو نہیں دیکھا تھا، تو اچانک یہ کہاں سے نکل آئی؟ بہرحال اماں کافی دیر تک اس سے کچھ بات چیت کرتی رہی اور اگلے دن ہی اماں کی اچانک سے وفات ہو گئی۔ پہلے ہی وہ سخت بیمار تھیں۔ ان کی وفات کو چند گھنٹے ہی گزرے تھے، جنازہ صحن میں رکھا تھا اور اندر میری بھابھی نے ان کے وہ زیورات چرا لیے جس پر سب کی نظر تھی۔ جب میری بہنوں کو پتہ چلا تو انہوں نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ وہ سب آپس میں ان زیورات کے لیے لڑ رہی تھیں۔ میں نے تنگ آ کر وہ زیورات سب سے لیے اور کہا، میں انہیں اماں کے ساتھ ہی قبر میں دفنا دوں گا۔ پھر میں نے زیورات اپنے ساتھ لیے اور قبرستان چلا آیا، وہاں قبر میں دفنا دیے، مگر میرے اپنے دل میں بھی حد سے زیادہ لالچ تھا، اسی لیے جیسے ہی رات ہوئی میں چپکے سے گھر سے نکلا اور قبرستان کی طرف آ گیا۔ قبر کھودنے لگا تو اماں نے میرا نام پکارا۔ مجھے لگا یہ سب میرا وہم ہے، اسی لیے میں نے دوبارہ سے قبر کھودنے لگا، لیکن اس وقت مجھے وہاں پر ایک عورت نظر آئی۔ جس کھڑے میں نے زیورات رکھے تھے وہاں زیورات کی جگہ ایک عورت تھی۔ مجھے اچانک یاد آیا، یہ تو وہی عورت ہے جو اس دن دوپہر کے وقت جب اماں کی وفات ہوئی تھی ہمارے گھر پر آئی تھی۔ آج بھی اس نے چہرہ ڈھک رکھا تھا، دھیرے دھیرے میرا نام پکار رہی تھی۔ میں الٹے قدموں بھاگتے ہوئے گھر آ گیا اور اس بات کا ذکر کسی سے نہ کیا۔ اگلے دن جب صبح گیا تو دیکھا کہ قبر بالکل صحیح تھی اور اس پر مٹی پڑی ہوئی تھی۔ گھر واپس آیا تو سب مجھ سے کہہ رہے تھے، تم نے زیورات وہاں کیوں دفنائے؟ مجھ میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ دوبارہ سے وہاں جاؤں اور زیورات نکال کر لاؤں، لیکن میرے دماغ میں بھی بار بار وہ زیورات گھوم رہے تھے۔ کاش میں انہیں وہاں نہ دفناتا اور انہیں بیچ دیتا، بہت سے مسائل حل ہو جاتے۔ لیکن میں نے اس وقت جھگڑا ختم کرنے کے لیے ان زیورات کو دفنا دینے کی بات کی تھی۔ اب میں وہاں جانے سے ڈر رہا تھا، لیکن مجھے ان زیورات کو کسی نہ کسی طرح سے وہاں سے نکالنا ہی تھا۔ اگلی رات کو میں پھر ایک بار وہاں پر گیا اور جب قبر کو کھودنا شروع کیا تو دوبارہ سے وہی آواز سنائی دی۔ میں نے ہمت کی اور قبر کھودتا رہا۔ سامنے مجھے وہ عورت نظر آئی۔ اب کی بار میں اپنے قدم ہلا نہیں سکا اور نہ ہی بھاگ سکا۔ اس کے ہاتھ میں زیورات کی پوٹلی تھی۔ کہنے لگی، تمہیں یہ چاہیے، تم انہی کی تلاش میں آئے ہو، لیکن تمہیں یہ ہرگز نہیں مل سکتے، کیونکہ زیورات تمہاری ماں نے اپنی موت سے پہلے میرے حوالے کر دیے تھے اور کہا تھا انہیں اپنے پاس رکھنا اور کبھی بھی میرے بچوں کو نہیں دینا، ورنہ وہ اس کے پیچھے ایک دوسرے کو مار بھی سکتے ہیں۔
میں نے اس عورت کو کہا آخر تم کون ہو؟ تو وہ کہنے لگی تمہارے نانا دراصل جنات وغیرہ کو قابو میں کرتے تھے، انہوں نے مجھے بھی اپنے قابو میں رکھا، تمہاری ماں سے میری دوستی ہو گئی، پھر ہم دونوں ساتھ ہی کھیل کود کر بڑی ہوئیں۔ اس دن جب مجھے محسوس ہوا کہ تمہاری ماں بہت مشکل میں ہے تو میں اس کے پاس آ گئی، تب تمہاری ماں نے یہ زیورات مجھے دکھائے اور کہا ان کی حفاظت کرنا۔ جب تمہارے گھر میں ان زیورات کے پیچھے لڑائی ہو رہی تھی تو میں سمجھ گئی کہ تمہاری ماں نے ایسا کیوں کہا تھا۔ اگر وہ ان زیورات کو بیچ بھی دیتی تو تب بھی ساری زندگی اس بات پر لڑتے رہتے۔ تمہاری ماں نے ہمیشہ تم لوگوں کو محبت کرنا سکھایا، لیکن تم لوگوں نے اپنے اندر لالچ کو بھر لیا۔ دیکھو یہ زیورات اب تمہیں کبھی نہیں مل سکیں گے۔ یہ کہہ کر میری نگاہوں کے سامنے سے وہ عورت کہیں غائب ہو گئی، وہاں زیورات بھی نہیں تھے۔ میں پاگلوں کی طرح اس گھڑے کو کھودنے لگا، لیکن وہ زیورات وہاں نہیں تھے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ زیورات کبھی بھی کسی کو نہیں ملنے والے۔ میں نے اپنے بہن بھائیوں کو سارا واقعہ سنایا تو سب کے ہی ہوش اڑ گئے۔ وہ سب جو زیورات کی تمنا لیے بیٹھے تھے اور سوچ رہے تھے کہ سارے کے سارے زیور ہم ہی ہڑپ کر لیں گے، اور وہ مایوس ہو گئے اور آپس میں لڑنے لگے۔ یہ سب دیکھ کر میں نے سوچا اماں نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے۔ اگر وہ زیورات کسی کو دے بھی دیتی ہیں تو تب بھی آپس میں شاید لڑتے ہی رہتے۔ تو ناظرین کیسی لگی آج کی کہانی کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔